दानाई, समझ बूझ, थोड़ा सा चीज़ों पर पहले से गौर करना, थोड़ा सा तदब्बुर। मेरे वाली साहब ना अमूमन घरों में मर्द कुर्ता उतार के सोते हैं, और शरीयत का हुक्म भी ये है कि आप नाव से लेकर घुटनों तक अगर ढके हुए हैं तो दुरुस्त है। तो कुर्ता उतार के अब्बा जी सोया करते थे। तो वालदा कहती हैं फिर काफ़ी अरसा बाद उन्होंने ना कुर्ते समेत, सख्त गर्मी, एसी शेसी का तस्वुर नहीं, गरीब घर, तो कुर्ते समेत सोने लग गए। तो उनसे कहा कि आप कुर्ता क्यों नहीं उतारते? तो कहने लगे बेटियां बड़ी हो गई हैं घर में। तो अब ये दानाई के खिलाफ है कि इंसान इस तरह लिबास के साथ। मेरी बात को समझो, अगर समझ आए। मैं उस भाई को अब कैसे समझाऊं जिसकी बहन जवान है और वो शार्ट लिबास पहनता है? कैसे समझाऊं उसे कि ये तेरा ये अंदाज दुरुस्त नहीं है, तुझे मामला फहम और मुदब्बिर होना चाहिए। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि शख्सियत का निखार हिकमत में है, समझ बूझ में, दानाई में है। कुछ बातें करने की नहीं होती, बोलने की नहीं होती, अमल करने की होती। याद रखिएगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस हिकमत को इतना पसंद फरमाया, इसकी इतनी तारीफ की कि करीम फरमाने लगे हिकमत मोमिन की गुमशुदा मिरास है, ये तुम्हें जहां से मिले इसे हासिल करो। नबी करीम अलैहिस्सलाम का कमाल यह है कि हुजूर ने कुरान मजीद के साथ साथ हमें हिकमत, दानाई सिखाई। मैं और आप आज जिन मसाइल का शिकार हैं उनमें एक मसला यह है कि बहुत सारे लोगों के पास इल्ला माशाअल्लाह इल्म होता है, हिकमत नहीं होती। बहुत सारे लोगों के पास स्पीकिंग पावर होती है, गुफ्तगू करने का सलीका और मलका होता है, लेकिन हिकमत नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इक़्तिदार होता है, अल्लाह ताला ने उन्हें मनसब अता किया होता है, लेकिन हिकमत नहीं होती, दानाई नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा सरमाया होता है, अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें ढेर सारा माल दिए रखा होता है और जायज़ भी होता है, लेकिन दाना नहीं होते, हिकमत नहीं होती। मैंने अर्ज किया कि कुरान मजीद के साथ साथ कुरान मजीद फरमाता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हिकमत का सबक दिया है। जल्दबाजी, जज्बातियत और बेसब्री और कम हौसला और शिद्दत तबीयत की, ये घरों के अंदर भी नुकसान करती है, महकमों में भी नुकसान करती है, दफातर में भी नुकसान करती है, दीनी कामों में भी नुकसान करती है। हमारे सारे माहौल को जो चीज़ पूरे तौर पर मुतासिर करती है वो ये है कि हम हिकमत से खाली होते हैं। बेटा मोबाइल ने तो इधर ही रहना यार, हमने चले जाना है, थोड़ी देर बात सुने। हमारा ख्याल था हम आपसे बात करेंगे, आप हमसे करेंगे, आपने बीच में मोबाइल खड़ा कर लिया। चंद दोस्त बना लें, बाकी बात सुने, अल्लाह ताला ढेरों बरकत अता करे। और ये माशाल्लाह काफ़ी सारे कैमरे लगे हुए हैं, मेरे ख्याल है दे देंगे ये सबको। दोस्तों समझिएगा और गौर कीजिएगा, बच्चे बिगड़ जाते हैं बाज़ घरों में, उनकी सोचें बिगड़ जाती हैं। हिकमत यह है कि कभी भी अपने बच्चे को किसी और के सामने ना समझाएं। हुजूर ने फरमाया औलाद का इकराम करो, अपनी औलाद की इज्जत करो। किसी शख्स के सामने अपने बच्चों के ऐब बयान न करें और इन्हें किसी के साथ इनका कंपैरिजन न करें, मुकाबला न करें कि फलाने के बच्चे कहाँ चले गए। आपने तो शायद एक जुमला बोला है, ये एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा। इसकी निहायत समझदारी के साथ गैर मासूस तरीके से तरबियत करें। एक बच्चे को दम कराने के लिए एक दफा एक बुजुर्ग ले आए,
تو مجھ سے کہنے لگے اس کے باقی بہن بھائی بڑے اچھے ہیں، یہ ضدی بھی زیادہ ہے، نافرمان بھی زیادہ ہے، سخت مزاج بھی زیادہ ہے، فلاں 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 معاملات میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر فی الفرض آپ کے بچے کے اندر یہ ساری کمزوریاں موجود بھی ہیں تو پھر بھی آپ کو اسے پتہ ہی نہیں چلنے دینا چاہیے تھا۔ غیر محسوس طریقے سے آپ اس کی تربیت کرتے، اسے خبر ہی نہ ہوتی۔ غور فرمائیے گا میری بات پر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کی تربیت کرتے تھے نا، سیرت کا عنوان ہے نا چونکہ، تو حضور کبھی کسی کو نامینیٹ کر کے بات نہیں کرتے تھے۔ یعنی اگر کسی شخص کی طرف سے کوئی شکایت موصول ہوئی تو کسی ایک آدمی کی ہوئی ہے نا، تو حضور جانتے ہیں کہ کس کی بات ہے۔ لیکن کریم محبوب کا مقدس طریقہ یہ تھا کہ حضور جب سمجھاتے تو نام لے کے نہیں، بلکہ فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اب انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کرے آپ سمجھیں، یعنی تربیت بھی ہو جاتی، پردہ بھی رہ جاتا۔ پردے کھول کے کسی کی آپ تربیت، حضور نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو لوگوں کے سامنے سمجھایا اس نے تو اسے رسوا کیا ہے۔ بچوں کی تربیت کریں، اس طرح کریں کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ آپ اگر یہ کہیں گے کہ باقی ٹھیک ہے تو ٹھیک نہیں، تو وہ تو شروع میں اس کا ذہن بن جائے گا کہ میں اپنے بہن بھائیوں سے الگ ہوں۔ اور حکمت کی بات یہ ہے کہ سارے بچے ایک ہی باپ کی اولاد ہوتے ہیں، سارے ذہین نہیں ہوتے، سارے کامیاب تاجر نہیں ہوتے، سارے بڑے عہدوں پر فائز نہیں ہوتے۔ تو بھائی میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ تو آپ اگر اس طرح کمپیریزن کریں گے تو حالات خراب ہوں گے۔ ایکو ذرا میرا بھائی کم کر دے ساؤنڈ والا اور آواز تھوڑی کھول دے، نہیں بند کرنے کو نہیں، کم کرنے کو کہا۔ تو عزیز بھائی جو سمجھنے کی بات ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ کوئی بھی کام ہے، کام ہو ہی جاتا ہے، ذرا حکمت سے ہو جائے تو صحیح ہو جاتا ہے، دانائی سے کریں تو ذرا ٹھیک ہو۔ ہم ہر کام کو جذباتیت سے، بس کسی نے کہہ دیا تیرا بیٹا نافرمان ہے تو ضروری تو نہیں جو کہہ رہا ہے وہ بندہ بڑا ہی سیاںا ہو یا آپ کا مخلص سے ہو۔ کسی نے کہہ دیا آپ کا بھائی آپ کا دشمن ہے تو ہو سکتا ہے بتانے والا دشمن ہو، تو ہم جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں نے بات کر دی، یہ دانائی کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیے کام ہو ہی جاتا ہے، بات وہی ہوتی ہے، ذرا اسے دانائی سے ڈیل کر لیا جائے نا، حکمت سے، تو معاملہ بہتر ہو جاتا۔ ایک بادشاہ کو نا خواب آیا، اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں۔ اس نے ایک تعبیر کرنے والے سے رابطہ کیا، اس کو بلایا، بلا کے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت ہو، یہ بڑی پریشانی والی اس کی تعبیر ہے، میں مجبور ہوں بتانے پہ، آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں مر جائیں گے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا اس کو پکڑو اور کوڑے مارو، سارے مر جائیں گے تو میں نے جی کے کیا کرنا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ جناب میں ایک درویش کو جانتا ہوں، وہ بھی تعبیر بتاتے ہیں، اگر آپ کہیں تو ملاقات کراؤں؟ کرائیے۔ ان بزرگوں کو بلایا، وہ بھی خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے۔ ان سے بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تعبیر کیجئے۔ تو وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت تعبیر بڑی اچھی ہے، کمال ہے، میں تو خوش ہو گیا ہوں۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان میں سے سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا۔ بادشاہ نے کہا اسے انعام دو۔ ویسے تعبیر دونوں نے ایک ہی نہیں بتائی جی، دونوں نے ایک ہی نہیں بتائی۔ اس نے کہا تیرے سارے رشتہ دار مر جائیں گے، اور اس نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سب میں سے لمبی عمر۔ چلے میں اس کو ایک روایت کے حوالے سے بات کو مزید کھولتا ہوں۔ دو بھائی ہونا، دو سگے بھائی،
تو بڑا پڑھ نہیں سکا، اور پڑھ نہیں سکا تو بڑی نوکری بھی نہیں، بڑی نوکری نہیں، بڑا کاروبار بھی نہیں تو پیسے بھی نہیں۔ چھوٹے کی تعلیم بھی زیادہ ہے، اس کی نوکری بھی بڑی ہے، عہدہ بھی بڑا ہے، اور اس کے پاس سرمایہ بھی زیادہ ہے۔ اب دو بندے، دو سگے بھائی ہیں، تو کسی بندے نے ان سے پوچھا کہ آپ میں سے بڑا کون ہے؟ تو بھئی اس کا بالکل واضح مطلب ہے کہ نہ وہ ڈگری پوچھ رہا ہے، نہ پیسے پوچھ رہا ہے، عمر ہی پوچھ رہا ہے نا۔ جب دو بھائیوں سے پوچھا جائے بڑا کون ہے تو کیا چھوٹا کہے گا میں بڑا ہوں؟ کیا بات ہوتی جی، یہ بڑے ہیں اور میں؟ پوچھنے والا عمر پوچھتا ہے، عہدہ، ڈگری، سرمایہ۔ بات میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے۔ اب دیکھیے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں، حضور کے چچا ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ذرا انداز دیکھیے۔ اچھا، پوچھنے والا عمر پوچھ رہا ہے کیونکہ وہ بھی جانتا ہے حضور امام الانبیاء ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ نبی کریم اللہ کے محبوب مطلق ہے۔ پوچھنے والا پوچھ عمر ہی رہا تھا، وہ عمر کے بارے میں سوال کر رہا تھا، وہ عہدہ، منصب، فضائل کی بات نہیں کر رہا تھا۔ فضائل تو وہ بھی جانتا تھا، جگ جانتا ہے، لیکن یہ حضرت عباس ہے نا، جواب دیکھو کتنی حکمت والا ہے۔ چچا ہے حضور کے، پوچھنے والے نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام؟ تو کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا موتیوں کی لڑی ہے، کیا بات میں سلاست اور روانی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اور پوچھنے والے کیا پوچھا، میں بڑا ہوں کہ محبوب بڑے ہیں؟ فرمانے لگے بڑے تو وہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ بات اگرچہ بے سلیقہ ہو، کلیم پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ بڑے وہی ہیں اور وہی رہیں گے اور وہی ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں نے سچی بات ہی کی ہے، آپ کو بری لگ گئی ہے، میں نے سچی تو بھائی سچی بات بھی ذرا حکمت سے کرنی چاہیے، سچی بات بھی دانائی سے کرنی چاہیے۔ آپ سچ بھی بولیں تو ذرا سمجھداری سے بولیں۔ کچھ لوگ نا لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، کتنا بڑا سچ ہے نماز، پڑھ لے کرو نماز، انہیں پیسے کتنے کٹنے نہیں، یہ آپ نے دعوت دی ہے، یہ تو آپ نے طنز کیا ہے۔ وہ کہتا ہے جناب آپ نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے، لیکن اگر ہمیں ذاتی کام پڑ جائے پھر ہم اس طرح دعوت نہیں دیتے۔ دین کی دعوت دی تو تنقید کر کے، اور تو نماز ہی نہیں پڑھتا، کدھر لے جانے اتنے پیسے۔ لیکن اگر ہمیں ذاتی کام ہو، کسی سے 50,000 ادھار لینا ہو، پھر اس طرح نہیں کہتے، پھر اس کو فون کر کے کہتے ہیں بھائی ملنا تھا، وہ کہتا میں تو دور ہی بڑی ہوں، کہتے کب آؤ گے، کہتا نہیں مجھے ضروری کام ہے، تو کہتا میں تو دیر سے آؤں، تو جب بھی آئے گا بتانا، تو وہ کہتا تو فون پہ بتا، کہتا فون والی گل ہی نہیں، وہ کہتا تو بات کر یار، حکم کر، کہتا نہیں فون والی بات نہیں، مجھے میل۔ پر اس کو ملتا ہے، پھر مل کے منت کرتا ہے، پہلے تو کہتا ہے دنیا میں تیرے علاوہ سخی کوئی نہیں معاذ اللہ، میں نے سب سے پوچھ لیا، تو ہی سب سے اچھا ہے، کھول کے تعریفیں۔ پھر وعدہ کرتا ہے میں وقت پر واپس بھی کر دوں گا۔ اتنی ساری کہانیاں سنانے کے بعد کہتا ہے مجھے 50,000 کی ضرورت ہے۔ جب تو نے اپنے حق میں قائل کرنا تھا تجھے سارے طریقے آتے تھے، اور جب رب رسول کے حق میں قائل کرنا تھا تو تجھے کسی حکمت کا پتہ ہی نہیں۔ وہ جی میں نے سچی بولا ہے، میں نے نماز کا ہی کہا ہے، فلاں ہی کہا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سب سے بڑا کائنات کا سچ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑا سچ ہے۔ پر اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ سچ بھی حکمت کے ساتھ بول، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ،
کسی کو اپنے رب کی طرف دعوت دو تو حکمت کے ساتھ دعوت دو، دانائی کے ساتھ دعوت، تدبر کے ساتھ دعوت دو۔ میں آج کل لوگوں کی ڈگریوں کا انکار نہیں کرتا، ڈگریاں بڑی ہو گئی، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی، کمال ہو گئی۔ لیکن میرے بھائی دانائی بھی سیکھو، حکمت بھی سیکھو۔ کسی رب کے بندے کے پاس بیٹھو، وہ تمہیں دانائی بھی سکھائے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا کورس تو فقط لفظ ہی سکھاتے ہیں، یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے ہیں۔ کورس تو فقط لفظ ہی سکھاتے ہیں، یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے ہیں۔ اور اقبال کہنے لگے نہ تیغ و تیر میں، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے۔ حکمت سیکھیے، دانائی۔ پرانے بچے نا، موبائل والے بھائی ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ میرے پاس بھی موبائل ہے، میں بھی موبائل والا بھائی ہوں، ناراض نہیں ہونا، سب کے پاس ہے۔ اب تو ایک بچہ مجھے کہہ رہا تھا تسی کہندے رہندے ہو جوان بڑا موبائل چلاندے نے تے میرے تے ابا جی بھی کار آ کے نہیں چھڑ دے، ان کو بھی سمجھائے کم چلائے کہنے اب تو فرق ہی کوئی نہیں رہے گا، بچے بوڑھے کا سارے موبائل والے بھائی ہیں۔ پہلے جو بچے تھے نا، بچے، ان کی اماں اسے کہتی تھی بیٹا دادا کے پاس بیٹھا کر، ہاں نانا انہیں کہانی سناتے تھے، دادا کہانی سناتے تھے، دادی کے پاس بیٹھتے تھے، نانی کے پاس بیٹھتے تھے۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ اب وہ بچہ دادی، نانی، دادا، نانا سے حکمت نہیں لیتا، وہ موبائل سے سیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے مشہور ہونا ہے، میں نے فوٹو لگانی، وہ زندگی جینے کا سلیقہ۔ لیکن میں دکھ بیان کر رہا ہوں اپنی ملت کے جوانوں کا، میں دکھ سناتا ہوں آپ کو۔ یہ ہماری ملت کے بچے موبائل دیکھتے ہیں، یہ بے سکون ہو گئے، یہ بے چین ہو گئے، انہیں دادا کے وقت کی ضرورت پڑ گئی ہے، ان کے ذہن بکھرے ہوئے ہیں، ان کو وسوسے آتے ہیں، ان کو پاس بٹھائے، والد ان کو ٹائم دے، والدہ ان کو وقت دے، گھر کے بڑے بوڑھے بزرگ ان پر چھاؤں کریں، اور اگر ان کے اندر غلطیاں پیدا ہوں تو ان پر تنقید نہ کرو، ان کو محبت سے سمجھاؤ۔ گناہ کا ماحول ہی بڑا عام ہو گیا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ ان کے ہاتھ پکڑو، یہ حضور کی امت کے نوجوان ہیں، یہ برے نہیں ہیں، یہ غلط نہیں ہیں، ان کی آنکھوں میں آج بھی نبی پاک کے نام پہ چمک آ جاتی ہے، یہ آج بھی قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ اپنے رویے کو تلخ نہ کریں، ان سے پیار کرو، انہیں قریب کرو۔ بڑے بوڑھے بزرگ، علماء، فقراء، فقہاء، حفاظ، قراء، ان کو وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں۔ حکمت بڑی ضروری ہے، دانائی بڑی ضروری ہے۔ آپ کبھی اس بات کو سمجھے نا، میں نا شعبان کا آخری جمعہ پڑھانے کے لیے منبر کی طرف جا رہا تھا، اگلا جمعہ رمضان میں آنا تھا، تو ایک نوجوان دوڑ کے مجھ سے ملاقات کی اور میری جیب میں نا وہ رکا ڈال گیا، ویسٹ کوٹ کی جیب میں۔ تو میں نے وہ رکا کھول کے پڑھا، کہنے لگا جمعہ پڑھانے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے رکا دیکھ لیجئے گا۔ تو میں نے وہ کھول کے پڑھا تو اس نے لکھا تھا کہ اب کچے نمازیوں نے بھی مسجد میں آنا ہے، رمضان آ گیا، تو یہ ذرا پکے نمازیوں سے گزارش کیجئے گا ہمیں گھورے نہ، یہ گھورے نہ، ہمیں آنے دیں، یہ ہمارے لیے گنجائش بنا، یہ درد ہے، آنے تو دو نا۔ آج تو یہ اختیار کسی کے پاس نہیں، عالم، مفتی، پیر، درویش، محدث، کسی کے پاس نہیں، لیکن نبی پاک شارع ہیں نا، تو مسند امام احمد بن حنبل پر